अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हम आज फिर आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है कि आज हम जो पहला हमारा लास्ट वीक जो हमने प्रोग्राम किया था उसी का दूसरा पार्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सदाकत हज़रत मसीह माऊद व महदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नॉर्मल जो सदाकत है वो तमाम अंबिया की एक ही जैसी होती है। किसी भी नबी को परखने का जो मयार अल्लाह के प्यारे नबी को अल्लाह ताला ने बताया है वो हमें कुरान से मिलता है। लास्ट वीक जो वीडियो है इसका पहला पार्ट वो आप लोग देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो हमारा लास्ट वाला पार्ट नहीं देखा तो आपसे मेरी एक दफ़ा फिर ये दरख्वास्त है कि इसका पहला पार्ट देखे बगैर जो है दूसरे पार्ट की आपको समझ नहीं आएगी, या अभी ये देख लें और उसके बाद उसको भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फिर वो तसलसल से एक मालूम हो सके। लास्ट वीक हमने कुरान करीम की आयात को पढ़कर ये साबित किया था कि जो ऐसा नबी जो ऐसा बंदा जो कि नबूवत का दावा करे और अल्लाह ताला की तरफ उस बात को मंसूब करे, अल्लाह ताला कुरान करीम में ये मौजूद है बात कि उसको पनपने नहीं देता। या तो वो कत्ल हो जाता है, या उसको उसकी जो बनाई हुई जमात है वो निस्तो नाबूद हो जाती है। तो यहाँ पर चूंकि हम अहमदी मुसलमान हैं अल्लाह ताला के फजल के साथ, तो हमारा ये दावा है कि हज़रत बानी जमात अहमदिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने नबूवत का दावा किया, जिस तरह के हमें अहादीस में भी मिलता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मेरे बाद एक नबी आएगा, और आपने उस नबी को महदी भी कहा है, यानी कि हिदायत याफ्ता। तो मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जो नबूवत का एक म्यार है उसको अल्लाह ताला के फजल के साथ आपने पूरा फरमाया, और आपकी जमात इस वक्त 213 ममालिक में अल्लाह ताला के फजल के साथ फैल चुकी है। तो इसी तरह मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं सैयद आमिर अली शाह साहब और नादिर सदीकी साहब, और साथ उनके खुर्रम नसीर साहब। तो मैं तमाम दोस्तों को एक तो वेलकम करता हूं। दूसरा, नाजरीन आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि अभी प्रोग्राम का आगाज़ है तो आप हमारे इस लिंक को अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारब को, जहाँ जहाँ भी आपके पास ग्रुप्स हैं वहाँ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी आपकी तरह इस गुफ्तगू से इस्तेफादा करें। आपके कोई अगर सवालात हैं तो आप वो सवालात भी हमारे हाँ कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पर लिखें। जो दोस्त कंट्रोल कर रहे हैं तो वो आपको कॉल पर लेंगे, और थोड़ी देर बाद उस कॉल का लिंक भी वहां पर लगा दिया जाएगा। सैयद आमिर अली भाई से सबसे पहले मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो आज फिर मुख्तलिफ और जो आयात हैं इस ज़िमन में वो पेश फरमाएं। सैयद आमिर अली भाई, आप आयात पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम दोस्तों को, सुनने वालों को, मैं आज असल में उसी हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की सदाकत के बारे में ही बात करूँगा। और उसके बात करते हुए मैं सबसे पहले जो है कुरान मजीद की एक आयत है सूरतुल माइदा की, उसमें है हिज़्बुल्लाहि हुमुल गालिबून, कि बेशक अल्लाह ताला की जमात ही गालिब आया करती है। और इसी तरह जो है कुरान मजीद में एक जगह आता है कि हुज़्बुल्लाहि शयातीन हुमुल हासिरून, और बेशक शयातीन का ग्रोह ही नुकसान उठाने वाला है, और ये फ़ायदे में नहीं रहता, नुकसान उठाने वाला होता है। और इस तरह हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का एक मैं चैलेंज जो है, जो पीर मेहर अली शाह को दिया गया था। पीर मेहर अली शाह साहब जो थे, असल में वो ये थे कि जब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ जो हमारे अ, अ, उस वक़्त के दौर के पीर वग़ैरह थे और बहुत चोटी के उलमा थे, उनको दावत दी थी कि वो आएँ और मेरी बैत करें। उसके बिलमुकाबिल पीर मेहर अली शाह साहब ने मुख्तलिफ इश्तहारात शाया किए, और उन इश्तहारात में उन्होंने
یہ کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں نہ تو وہ حدیث کا علم جانتے ہیں اور نہ ہی قرآن مجید کا علم جانتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت مسیح موعود جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید تھے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خطوط وغیرہ لکھتے رہتے تھے، اور ان خطوط میں بد زبانی اور بد کلامی کرتے تھے کہ آپ کو قرآن کا علم نہیں آتا ہے۔ تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان تمام خطوط کا جواب دیتے ہوئے ایک اشتہار اور ایک چیلنج دیا پیر مہر علی شاہ صاحب کو کہ میں جو سورۃ فاتحہ کی ہے اس کی تفسیر لکھوں گا اور یہ 70 دن میں جو ہے وہ اس کو مکمل کیا جائے گا۔ تو جب یہ چیلنج دیا گیا تو اس چیلنج کے درمیان جو پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الہام بھی کیا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتایا بھی تھا کہ جو بھی اس تفسیر کا جواب دینے کے لیے کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قلم کا ساتھ نہیں دے گا، اس کی قلم توڑ دے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ کوئی بھی اس کا جواب نہیں لکھ سکا، بلکہ ایک مرید تھے ان کے پیر مہر علی شاہ صاحب کے، انہوں نے اس کا جواب لکھنے کی کوشش کی تو وہ کچھ نوٹس ہی لکھ پائے، اور ان کی جو ہے وہ موت ہوگی، وفات ہوگی، جو بھی آپ نام دیں۔ تو بعد میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے ان کے نوٹس کو کاپی کر کے ان کے نوٹس کو اپنے نام سے شائع کیا، جس کو کاپی رائٹ بھی کہتے ہیں، آج کل چوری بھی کہہ دیتے ہیں کہ کسی کی چیز کو اپنے نام سے شائع کرنا، اور اس کا نام ہے جو پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنے نام سے شائع کیا۔ اب میں جو ہے پیر مہر علی شاہ صاحب کی جو کتاب ہے جی ناظرین، وہ کتاب بھی آپ کو اسکرین پر ابھی نظر آئے گی، جی آ گئی ہے۔ تو جی سید عامر علی بھائی، کھول لیا آپ نے؟ میں اصل میں ایک اور چیز بتانا بھول گیا تھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے جو ماننے والے ہیں، مرید ہیں، انہوں نے ایک کتاب جو ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں مقالہ ایک لکھا ہے اور اس میں نوٹس تیار کیا ہے، اور انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب جو ہیں، یہ سکرین پر شو بھی ہو رہا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کتاب مکمل اپنے طور پر نہیں لکھی، بلکہ ان کے ایک جو مرید ہیں انہوں نے اس کے نوٹس تیار کیے تھے، لہٰذا پیر مہر علی شاہ صاحب نے کسی کے نوٹس لے کر اس کو کتاب کو اپنے نام سے شائع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ کہا تھا کہ ذلیل کروں گا جو بھی بالمقابل رسولوں کے آتا ہے، تو آج بھی یہ چیلنج ہے کہ انہوں نے اپنے حواریوں کے نام سے حواریوں کی جو نوٹس ہیں اس کو اپنے نام سے شائع کیا۔ تو یہ ان کی جو ہے سب سے بڑی چوری پکڑی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو ذلیل بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کی جو ہے وہ شو کیا کہ کس طرح انہوں نے دوسروں کے کاغذات کو چوری کر کے اپنے نام سے اس کو پھیلایا۔ جی طلعت بھائی، جزاک اللہ۔ آپ یہ کچھ میں کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی میں یہاں پر بتاتا چلوں، جو دوست پیر مہر علی شاہ صاحب کو نہیں جانتے، ان کا ایک مشہور شعر ہے، بزرگ تھے، میں وہ بھی ضرور یہاں پر پڑھنا چاہوں گا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لگیاں، تو شاعری بھی وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو سید عامر علی بھائی نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے، اس حوالے کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہم ضرور دیں گے، آپ جب بھی اس کو دیکھنا چاہیں تو وہاں سے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً یہ بات بتلائی تھی کہ جو تیری تذلیل کرنے کا سوچے گا بھی، اللہ تعالیٰ اسے خود، یعنی کہ وہ عربی میں کچھ یوں ہے کہ انی مہینن من ارادہ اہانت کا، تو اللہ تعالیٰ اپنے جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کے لیے ضرور نشان دکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک اور آیت جو کہ خاکسار پیش کرنا چاہتا ہے، دوستوں نے ضرور سنی ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو مخاطب کر کے یہ بات کہتا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلہ، کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ تو جو رسول ہوگا، جو سچا ہوگا، وہی غالب آئے گا۔ تو سچے کو اگر آپ لوگ اب بھی نہیں مانیں گے تو نقصان اس میں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جو بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارا ہم سب کا نقصان آپ کا ہوگا، میرا یا ہمارے دوستوں کا یا کسی کا بھی کچھ نہیں جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب دینا ہے۔
ہمارے ساتھ اس وقت گفتگو میں موجود ہیں اپنا نادر بھائی. آپ اس بارے میں کچھ اگر بیان کرنا چاہتے ہیں، یا پہلے ہمارے دوسرے دوست خرم نصیر صاحب اگر موجود ہیں. جی جی طلعت بھائی، میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ بالکل. جی طلعت بھائی، یہ جو ہم نے جو گزشتہ پروگرام میں جس آیت کے اوپر ہم نے بات کی تھی، میں تو خیر نہیں تھا اس پروگرام میں، لیکن جو ہمارے سننے والے یا جو ہمارے سامعین تھے، دیکھنے والے، ان کو پتا ہوگا کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے سورہ الحاقہ کی جو آیات ہیں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. ان آیات کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور ان آیات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹے اور سچے کا فرقان بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی مجھ پر جھوٹی باتیں گڑے گا تو میں اس کے دانے ہاتھ سے اس کو پکڑ لوں گا اور اس کی رگے جان کاٹ دوں گا. مطلب یہ ہے کہ جو اس نے کاروبار یا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کو میں نیست و نابود کر دوں گا. اب اس آیت کی روشنی میں قرآن مجید کے اندر اور بھی دیگر بہت ساری آیات ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ سے زیادہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور پھر آگے فرماتا ہے فَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. تو اور بھی دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، اور جو سچا ہے وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی. اچھا، ہمارے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جھوٹے کی رگے جان کاٹ دیتے ہیں، ہمارے مخالفین جو غیر احمدی علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی، آپ کے بعد کسی کے اوپر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوتا. آج میں صرف ان کے اس اعتراض کا جواب دوں گا، اور امت کے بہت بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے یا جنہوں نے اس آیت کو پیش کیا ہے جھوٹے اور سچے کے فرق کو بیان کرنے کے لیے. ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے علامہ فخر الدین رازی. یہ اپنی ایک تفسیر جو ان کی بڑی مشہور تفسیر ہے، تفسیر کبیر، اس میں اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں مفتری کی حالت تمثیلاً بیان کی ہے کہ اس سے وہی سلوک ہوگا جو بادشاہ ایسے شخص سے کرتے ہیں جو ان پر جھوٹ باندھتا ہے. اب دیکھیں، یہ علامہ فخر الدین رازی صاحب لکھ رہے ہیں کہ اس آیت کے اندر جھوٹے کا وہی حال بیان کیا گیا ہے جو بادشاہ ایسے شخص سے کرتے ہیں جو ان پر جھوٹ باندھتا ہے. کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص بادشاہ کے اوپر جھوٹ باندھے تو بادشاہ اس کو پکڑ کر فوراً قتل کروا دیتا ہے. تو بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے چھوڑے گا. پھر اسی طرح ایک بہت بڑے مفسر ہیں امام ابو جعفر الطبری، وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر افطرا باندھتا تو ہم اس سے سخت گرفت کرتے اور اس کی شہرہ کاٹ دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سزا دیتا اور اتنی مہلت نہ دیتا. پھر اسی طرح علامہ الزمخشری یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مدعی نبوت، یعنی اس آیت کی تفسیر میں، یہ ترجمے میں لکھ رہے ہیں کہ اگر یہ مدعی ہم پر افطرا کرتا تو ہم اس سے جلد انتقام لیتے اور اس کو قتل کر دیتے، جیسا کہ بادشاہ ان کے ساتھ کرتے ہیں جو ان پر جھوٹ باندھتے ہیں. اور بہت سارے مفسرین کے حوالے ہیں، اسی طرح علامہ سیوطی ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر رگے جان کاٹنے سے مراد صرف یہ ہے کہ جو وہ باتیں کرتے ہیں، جو وہ سلسلہ قائم کرتے ہیں، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. اسی طرح فتح البیان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی ہلاک کرے گا جس طرح بادشاہ اپنے اوپر جھوٹ باندھنے والے کو ہلاک کروا دیتا ہے. تو اسی طرح اور بھی دیگر قرآن مجید کی آیات ہیں، لیکن یہ میں نے آپ کے سامنے مفسرین کے حوالے پیش کیے ہیں. تو ہمارے جو غیر احمدی دوست ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس آیت کی جو مفسرین نے تفسیر کی ہے وہ بھی دیکھیں ذرا جا کر. اور یہ آپ نے اپنے دور میں ایک نئی منطق نکال لی ہے کہ یہ آیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چسپائے. حضور نے تو ویسے نہیں جھوٹ بولنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بالکل یہ تو بعید از خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے. لیکن اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہمارا پیارا
یہ ہمارا نبی اگر یہ بھی جھوٹ بولتا تو ہم اس کو نہیں چھوڑتے، تم کیا چیز ہو، تمہیں تو ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، لیکن ان سے مراد آپ کی امت ہے۔ اب مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ والدین کے حق میں جو ہم دعا کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے لیے اپنی رحمت کے، اپنی مغفرت کے پر پھیلا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو حضور کس کے لیے پر پھیلاتے؟ مراد یہ ہے، حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے، مخاطب ان کو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن مراد آپ کی امت ہے۔ اس طرح بہت سارے مقامات پر۔ تو بہرحال اس کے اوپر مزید انشاءاللہ تعالیٰ بات چیت آگے جاری رکھیں، چونکہ یہ آیت چل رہی تھی، میں نے سوچا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور کور اپ کر لیا جائے۔ تو باقی خرم بھائی آگے اس کے اوپر مزید اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں۔ جزاک اللہ نادر بھائی، بہت شکریہ، اپنے بڑے احسن انداز میں کھول کر بزرگان دین جو کہ عربی کو بڑے عمدہ طریقے سے ہم لوگوں سے، آج کل کے لوگوں سے زیادہ سمجھتے تھے، ان کی تفسیر، یہ تفسیر بھی انشاءاللہ ہم گروپ کی جو اس کی جو ویڈیو کی ڈسکرپشن ہے اس میں دے دیں گے۔ خرم نصیر بھائی، میں مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو حوالہ جات پیش کرنا چاہتے ہیں 1 بائی 1 پیش کر کے تو اس میں اسکرین پہ شیئر بھی کر دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ طلعت بھائی، آپ نے موقع دیا۔ سب سے پہلے میں نادر بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ نادر بھائی، کیا یہ ممکن ہے کہ جو حوالے میں نے آپ کو بھیجے تھے اتنے مختصر وقت میں، کہ آپ ان کو اسکرین پہ شیئر کر سکیں؟ خرم بھائی مجھے تو حوالے نہیں ملے، آپ نے اگر بھیجے تھے تو میں دیکھتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اچھا، سب سے پہلے یہ کہ جس طرح کے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا اسی آیت کا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور جس کی تفصیل اچھی خاصی نادر بھائی نے بتا بھی دی ہے، تو اور نادر بھائی نے جیسا کہ ذکر کیا ہے کہ اکثر غیر احمدی اس بات پر پذید ہوتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ جس طرح مرضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا پھرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا جائے گا۔ اور میں نے 4 آیات جو ہے وہ پیش کی تھی اسی سلسلہ میں، اور میں صرف اور صرف ان کے حوالے پھر سے یاد دہانی کے طور پر دوستوں کو بتا دیتا ہوں کہ سورہ النحل کی آیات 117 تا 118، جس میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹے مدعی نبوت کے لیے، جھوٹے مدعی وحی کے لیے وعید سنائی ہے کہ اسے ایک مختصر فائدہ ملے گا اور اس کے بعد لمبا عذاب۔ پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 94 میں نے بتائی تھی، اور اس کے اندر بھی کچھ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ جلد موت کے نرخوں میں ہوگا، پکڑا جائے گا بہت جلد اور مارا جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں نے سورہ بنی اسرائیل آیات 74 تا 76 پیش کی تھی، اور ان 3 آیات کے اندر بھی یہی مضمون درج ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد پکڑتا ہے اور اس کو پھر عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور اس کی موت ہوتی ہے اس کے سلسلے میں، اس کے نتیجے میں۔ اور آخر میں سورہ یونس کی آیات 70 تا 71 وہ بھی سیم یہی مضمون بیان کر رہی ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتا تھا پچھلے پروگرام کا حوالہ۔ اب اس ضمن میں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، بعض دوست چونکہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، تو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب زاد المیعاد جلد نمبر 3 صفحہ 640 اس پر درج کیا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ جسے تم مفتری قرار دیتے ہو وہ مسلسل 23 برس تک اللہ تعالی پر افطرا کرتا رہے، اور اللہ تعالی بئی ہما اس کو ہلاک کرنے کی بجائے اس کی تائید و نصرت کرے۔ تو ناظرین کرام، آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے ایک اور حوالہ بھی پیش کیا تھا، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام، جنہوں نے چیلنج کیا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ نظیر لا دے کہ کسی نے اتنی عمر پالی ہو جتنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کی عمر تھی 23 سال، اور وہ جھوٹا مدعی وحی ہو اور وہ بچ بھی گیا ہو، تو میں اس کو 500 روپے انعام دوں گا۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی 23 سال کا میعاد جو میعاد ہے
وہ بیان فرمائی ہے۔ تو یہ حضرت مرزا صاحب کا کوئی نیا دعویٰ نہیں تھا، انہوں نے کوئی نئی 23 سالہ دلیل نہیں پیش کی تھی، بلکہ یہ پرانے ایک جو بزرگان امت گزرے ہیں انہی کے دلائل میں سے، انہی کے بیان کردہ میعاد میں سے ایک میعاد ہے۔ اور اسی طرح سے اگلا حوالہ جو میں پیش کرنا چاہوں گا وہ علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کا ہے۔ انہوں نے النبراز شرح العقائد صفحہ 279 پر لکھا ہے کہ بے شک بعض لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، جیسا کہ مسیلمہ، یمامہ، اسود عنسی اور سجاح وغیرہ، لیکن پھر بعض ان میں سے قتل کر دیے گئے اور بعض نے توبہ کر لی۔ بہرحال کسی جھوٹے مدعی نبوت کی بات چند دن سے زیادہ نہیں رہی۔ تو ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اس کے علاوہ جو میں نے باقی 4 اور مختلف حوالے جو قرآن کریم سے پیش کیے تھے، یہ النبراز کا جو حوالہ ہے جو کہ علامہ عبدالعزیز کا ہے، وہ اس کی مزید شرح بیان کر رہا ہے۔ یہ صفحہ اس وقت ناظرین کے سامنے تھا، جو پچھلا صفحہ گزر چکا ہے۔ اور اس کے بعد میں چوتھا حوالہ جو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ تفسیر ثنائی، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری جو کہ اہل حدیث عالم تھے، اور نادر بھائی میں غلط تو نہیں ہوں، اہل حدیث ہی تھے نا؟ مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا ہے وہ اہل حدیث نہیں تھے۔ جی وہ بالکل اہل اہل حدیث ہی حدیث تھے بالکل۔ تقریباً۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ تو وہ اہل حدیث کے عالم تھے، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر ثنائی کے صفحہ 17 پر تحریر کیا ہے کہ نظام عالم میں جہاں اور قوانین الہی ہیں، یہ بھی ہے کہ کاذب مدعی نبوت کی ترقی نہیں ہوتی بلکہ وہ جان سے مارا جاتا ہے۔ اب کم از کم جو اہل حدیث جو دوست ہیں ہمارے، ان کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ولو تقول علینا بعض الاقاویل صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ پھر اسی صفحہ کے اوپر نیچے انہوں نے کافی تفصیل لکھی ہے، پھر اسی صفحہ پر نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ دعوی نبوت کاذبہ مثل زہر کے ہے، جو کوئی زہر کھائے گا ہلاک ہوگا، اگر اس کے سوا بھی کوئی ہلاک ہوا تو ممکن ہے ہاں یہ نہ ہوگا کہ زہر کھانے والا بچ رہے۔ تو مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے بھی، جو کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کے ہم عصر بھی تھے، اور مشہور ہے کہ انہوں نے بھی کافی چیلنجز وغیرہ کیے تھے۔ حضرت مسیح موعود السلام نے ان کو چیلنجز کیے تھے، اور ان کے بھی کافی فی الحال ہمارے اس موضوع کے مطابق تو نہیں، لیکن ہم عصر تھے حضرت مرزا صاحب کے۔ تو انہوں نے حضرت مرزا صاحب کا یہ چیلنج 23 برس والا کہ جھوٹا مدعی نبوت بچتا نہیں اور 23 برس میں وہ مارا جاتا ہے، تو ثناء اللہ امرتسری صاحب نے تائید کی ہے۔ خرم بھائی میں تھوڑا سا یہاں پر اگر آپ کو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ جی ضرور، جی ضرور۔ یہاں پر جو مولانا صاحب کی بات ہو رہی ہے، ثناء اللہ امرتسری صاحب، وہ حضرت مرزا صاحب کے ایک قسم کے کہہ لیں کہ شاگردوں میں سے تھے، عمر میں بھی چھوٹے تھے ان سے، جب تک وہ ابھی بٹالوی صاحب سے جا کر نہیں ملے۔ بعد میں تو بٹالوی صاحب کے ساتھ بھی ان کی کافی لڑائیاں رہیں، اور انہوں نے بٹالوی صاحب نے ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا۔ یہ وہ ایک اللہ کے بندے تھے جو کہ حضرت مرزا صاحب کا وضو کرانا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ ہمیشہ وضو کرانے کے لیے 2 یا 3 وہ پانی کے جو برتن ہوتے تھے وہ رکھتے تھے، کیونکہ لوگوں کا ایک جمع غفیر ہوتا تھا وہاں پر، جو ہمیں باتوں سے لوگوں کی ملتا ہے، غیر جماعت دوستوں کی، کہ اس وقت جب مرزا صاحب نے ابھی تک دعویٰ نہیں تھا کیا۔ تو بہرحال یہ ان کی اپنی بھی کتابوں سے ظاہر ہے۔ تو اب جب انہیں اس بات کا معلوم ہوا، انہوں نے بٹالوی صاحب کے کہنے پر کافی سارا، مرزا صاحب کے بعد میں جب دعویٰ کیا آپ نے تو اس کے بعد کافی سارا کوشش کی، لیکن جب انہوں نے اس آیت کی جو حوالہ ابھی آپ نے پیش کیا ہے، تفسیر وغیرہ دیکھی کہیں سے یا ان کو پتہ چلی، تو اس کے بعد انہوں نے مرزا صاحب کی جو مخالفت تھی وہ دور دور سے، یعنی کہ جیسے بندہ بعض اوقات پیچھے پیچھے رہتا ہے اور کوئی بات کرتا ہے وہ کیا، لیکن مقابلے پر نہیں آئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس بات کو، اس پر کافی ساری ویڈیوز ہمارے دوستوں نے مختلف نے بنائی ہیں جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس میں نہیں آئے، لیکن یہ مختصراً میں نے تھوڑا سا بیان کرنا تھا۔ آپ اگلا حوالہ پیش کر سکتے ہیں۔ جی میں اپنا آخری حوالہ پیش کرنا چاہوں گا، جو کہ فی الحال اسکرین کے پر تو نہیں، اور وہ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی
ان کی کتاب جو مشہور کتاب ہے فتوحات مکیہ، اس میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو لوگوں پر جھوٹ باندھنے کا عادی بنا لے، آہستہ آہستہ اس کی یہ عادت اسے خدا پر جھوٹ باندھنے پر بھی دلیر کر دیتی ہے، کیونکہ طبیعت اسے دھوکہ دیتی ہے۔ خدا تعالی فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا الْآيَةَ، پس اس نے اپنے بندوں کو جب وہ خدا پر افطرا کریں سخت وعید کی ہے، اور یہ حکم ہر اس شخص پر لاگو ہوتا ہے جو اللہ تعالی پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو حضرت یہ فتوحات مکیہ جلد اول صفحہ نمبر 557۔ تو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی، ان کا تعارف تو کرانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور جو غیر از جماعت جو کہ محض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت میں قرآن کریم کی آیت کو اپنی مرضی سے موڑنا چاہتے ہیں، ان کے اس موڑنے کے سخت خلاف انہوں نے بیان دیا ہے اپنی کتاب کے اندر شیخ صاحب نے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا والی آیت کا اطلاق ہر اس شخص پہ ہوتا ہے جو اللہ پر افطرا کرتا ہے۔ جی طلعت بھائی۔ جزاک اللہ خرم نصیر بھائی، اور بڑے ہی عمدہ انداز کے ساتھ آپ نے بھی یہ حوالہ جات رکھے، جو کہ اس میں سے ایک بھی حوالہ جماعت احمدیہ کی کسی کتب سے نہیں لیا گیا، سوائے اس چیلنج کے جو کہ حضرت مرزا صاحب کا چیلنج آج بھی قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل تک وہ اگر کوئی جو لوگ نہیں مانیں گے قیامت تک قائم رہے گا، اس کو کوئی بھی نہیں توڑ سکے گا۔ اسی طرح مزید صداقت کے جو نشانات ہیں، اگر ہم قرآن کریم سے تھوڑا سا حوالہ جات اور دوسری دیگر جگہ سے دیکھیں کہ جیسا کہ نبی مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی پیشگوئیاں کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائیں۔ جس طرح ہمارا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء پر ان کی پیشگوئیوں کے پورے ہونے کے طریق پر ہے۔ مثال کے طور پر بعض پیشگوئیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بین ہی پوری ہوئیں، اور بعض پیشگوئیاں کسی نہ کسی رنگ میں پوری ہوتی ہیں اور پوری قیامت تک ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی یہ دین ہے۔ تو اس میں مزید اگر نادر بھائی آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں، کیونکہ وقت تقریباً ہمارا ختم ہو چکا ہے، یا سید عامر علی بھائی آپ بھی کچھ کہنا چاہیں تو۔ جی جی طلعت بھائی، میں چھوٹی سی بات کروں گا، اس کے بعد بے شک عامر بھائی بات کریں۔ جی یہ ہے کہ طلعت بھائی دیکھیں، ہمارے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، باقی جو مرضی جھوٹ بولتا رہے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں یا اس آیت کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ اپنے پر جھوٹ بولنے والے کو نہ پکڑے، تو پھر جھوٹ بولنے والے کی سزا قرآن مجید کے اندر کہاں کوئی دکھائے؟ ہمیں دکھاتے بھی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا نبی ہے، جو جس کے لیے اس نے کائنات بنائی، اس کی تو سزا وہ بیان کر رہا ہے اس آیت کے اندر، لیکن کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ مسلمہ کذاب اسود انسی، وہ سجاد جو جس نے جس نے دعویٰ کیا تھا نبی ہونے کا، اس کے متعلق تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ تو ہمارے جو مخالفین ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ پھر آپ قرآن مجید سے ہمیں دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے مدعی نبوت کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اس کا کیا رویہ ہے، کیا بیہیویئر ہے، وہ ہمیں دکھائیں ذرا قرآن مجید سے نکال کر۔ وہ نہیں دکھا پاتے۔ یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شخصیت کو آپ نکال دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، حضور سے تو توقع نہیں کی جا سکتی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی جھوٹ باندھیں گے، لیکن ان کو معیار بنایا ہے۔ اس آیت کے اندر شخصیت کو آپ نکال دیں، صرف اللہ تعالیٰ بات یہ بیان کر رہا ہے کہ جو بھی مجھ پر جھوٹ بولے گا اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ جھوٹ بولنا اس لفظ کو آپ پکڑیں، باقی شخصیت کو آپ نکال دیں تو معاملہ ہی حل ہو جاتا ہے سارا۔ اور پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، تو پھر آپ قرآن مجید سے ہمیں کوئی آیت نکال کر دکھائیں کہ جو جھوٹے کی سزا ہمارے سامنے آشکار کرتی ہے وہ نکال کر ہمیں دکھائیں۔ پھر یہ ہمارا آپ سے ایک مطالبہ ہے۔ جی طلعت بھائی۔ جی جزاک اللہ۔ سید عامر علی بھائی آپ آخر میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد میں اس کو پھر ختم کرتا ہوں۔ جی بالکل، میں آخر میں جو ہوں، کیونکہ ہم نے شروع میں پیر مہر علی شاہ صاحب کا ذکر کیا تھا، ان کے ماننے والے آج بھی بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، تو ان سے جو مباہلہ ہوا تھا
اس مباہلے کے نتیجے میں ایک شخص کا نام لینا نہیں بھولوں گا، جو ویسے تو 500 افراد تھے جو مباہلے کے جب ان کو تفسیر لکھی گئی تھی سورۃ الفاتحہ کی، تو اس چیلنج کو کوئی قبول نہ کر سکے، تو 500 افراد نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو بیعت کی تھی ان کے نام موجود ہیں، لیکن وہ جو ایک نام ہے جو اس وقت بمبئی کے سب سے بڑے پیر تھے، پیر کمال شاہ صاحب، ان کا نام لینا نہیں بھولوں گا۔ وہ اسی تفسیر کی نتیجے میں انہوں نے جماعت احمدیہ کو قبول کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہ جو واقعہ ہے پیر صاحب کا ایمان لانے کا، یہ اسی میں تھا جب پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا، اور جو سیف چشتیائی لکھی تھی انہوں نے کتاب خود تو نہیں لکھی، وہی بات کر رہا ہوں، کاپی رائٹ یا چوری کی تھی، تو وہ بھی انہوں نے 1902 میں جا کے لکھی۔ تو یہ حال ہے، اور وہ بھی آج ان کے جو ماننے والے ہیں وہ خود آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر خود لکھ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے ان کا حوالہ بھی دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے نہیں لکھی، بلکہ کچھ نوٹس تھے وہ ان کو دیے۔ یہ بھی ان کی اپنی رائے ہے کہ کچھ نوٹس انہوں نے دیے تھے پیر مہر علی شاہ صاحب نے، لیکن خود انہوں نے کتاب نہیں لکھی۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چیلنج نہیں کیا تھا، اشتہار نہیں دیا تھا، تو لوگوں کو کہتے تھے کہ دیکھیں ان کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں آتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے یہ صداقت کا سب سے بڑا نشان ہے، اور میں خود پیر مہر علی شاہ صاحب کے جو گدی نشین ہیں ان کے ہاتھوں پر بیعت کی ہوئی تھی، الحمدللہ ہم نے جماعت احمدیہ کو قبول کیا۔ تو کون ہوا آج سرخرو، کون ہوا؟ جماعت احمدیہ سرخرو ریا اور پھیل رہی ہے، یہ صداقت کے نشان ہیں۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ اور آپ لوگ جانتے ہوں گے سید عامر علی بھائی ہمارے، جی طلعت بھائی، جی میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ عمر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے خیال میں شاید ان کا کوئی سوال ہے یا جی بات لے کرنی لیں، ہے۔ سوال لے لیں ان کا۔ جی عمر بھائی آپ نے اگر بات کرنی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے آپ بھائیوں کو؟ جی جی میں نے اس سوال تو میرا یہی تھا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک کیا نام ہے حدیث کے بارے میں بھی بتایا جو پیشن گوئی ہے، جس میں انسان کی مداخلت ہی نہیں ہے، صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ یہ ہے کہ مفہوم بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ وہ جو چاند گرہن اور سورج گرہن کی بات انہوں نے بتایا تھا کہ رمضان کے مہینے میں ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس غرض میں بھی آپ کوئی روشنی ڈالیں، اور یہ ایک ایسی واضح پیش گوئی ہے کہ اس کے لیے ہمیں تحقیق کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس میں کسی انسان کی کوئی مداخلت ہی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے۔ اور جب یہ نشان نہیں پورا ہوا تو تب تو یہ لوگ شور ڈال رہے تھے اور اسی حدیث کو استعمال کرتے تھے، اور جب یہ پوری ہوئی تو پھر اس حدیث کو انہوں نے ضعیف قرار دے دیا۔ اور دوسرا میرا یہ بھی آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں یہ کہ آپ یہ جو حدیثوں کو یہ جو ان کے خلاف جاتی ہیں، کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو ایک مکتب فکر جو ان کا ہے وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے، دوسرا مکتب فکر کے خلاف جاتی ہے وہ اسی کو ضعیف قرار دے دیتا ہے، اس میں بھی آپ روشنی ڈال دیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، جو غیر جماعت بھائی ہیں، ان کو کیسے تحقیق کرنی چاہیے حدیثوں کے معاملات میں بھی، اس کو کیسے پرکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ نادر بھائی آپ اس پر تھوڑی جی روشنی ڈال دیں۔ عمر بھائی اس میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ اصل میں صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو ایک جنرل ٹاپک ہے نا، اس کے اندر پھر مختلف آیات ہیں، اس کے اندر وہ بھی ایک ٹاپک آتا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، کہ میں اس دعوے سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر کا حصہ گزار چکا ہوں۔ ہم نے اس کے پر بھی بات کرنی ہے، ہم نے یہ جو آپ نے جس طرح بھی یاد دلایا ہے کہ چاند اور سورج گرہن کے نشان والا یہ جو معجزہ ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ کور کریں گے۔ بالکل آپ کی جزاک اللہ، آپ نے یاد دلایا، لیکن پہلے ہم لوگ اس آیت کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اس کو ہم کور اپ کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالی دوسری طرف بھی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی تو ناظرین، اب تقریباً ہمارا جو پروگرام ہے، جو ٹائم تھا وہ پورا ہو چکا، اور ہمیں لاسٹ ویک ہمارے ایک محترم بھائی نے آسٹریلیا سے بھی ایک سوال رکھا تھا، جو کہ اس دن کے جو موضوع تھا اس کے مطابق نہیں تھا، اور آج بھی ہمارے ایک بھائی عمر نے وہ سوال کیا ہے جو کہ آج کے موضوع سے تو ریلیٹڈ ہے، لیکن ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں
इसका भी जवाब देंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले भाई का भी हम सवाल भूले नहीं हैं, हमें याद है। तो अब आखिर में मैं अपने तमाम जो भाई हैं, जो जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को देखा है, बहनों ने देखा है, बच्चों ने देखा है, माशाल्लाह कसीर तादाद में हमें लोग लिखते भी हैं कि हम आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में जितने भी इस वक्त मेरे साथ मेरे भाई मौजूद थे जो कि इस प्रोग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया, अल्लाह ताला आप सब के साथ हो, अल्लाह ताला आप सबकी जो है बरकत दे आपके माल में, वक्त में। और आज का प्रोग्राम हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।